अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुम्मा और हफ्ता सवाल जवाब के लिए होते हैं क़याम सुबह में, आप और हम जानते हैं। हम आज यानी जुम्मा और हफ्ता इन दो दिनों में हम बुलाते हैं अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब को और उनकी खिदमत में रखते हैं सवालात जो आपकी जानिब से आते हैं, ताकि हासिल किया जाए उन सवालात का जवाब, उन सवालों का जवाब और रोशनी हासिल की जाए। यानी कुरान सुन्नत हमें क्या बताता है और किस तरह हमें बावकार अंदाज से जीना सिखाता है। कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं, उन सवालात को भी हम मोहतरम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, हमारे मुल्क का एक मारूफ़ और मकबूल नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरतुल फ़ील। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका यह हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में पहला सवाल नकीबुल्लाह साहब का है, कराची से। सवाल यह है मुफ्ती साहब कि मेरी दुकान है और कस्टमर्स मेरे पास आते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं, और कभी कभार कस्टमर मुझसे कोई चीज़ ख़रीदता है और जब मैं उस चीज़ की रसीद बनाता हूँ और रसीद में उस चीज़ की वही कीमत लिखता हूँ जितनी कीमत पर मैंने बेची है, तो कस्टमर मुझसे कहता है कि इस चीज़ की असल कीमत मत लिखो, बल्कि असल कीमत से 1000-2000 ज़्यादा लिखो, और ये जो ज़्यादा पैसे होते हैं वो ख़ुद लेता है और कस्टमर ये पर्ची अपने मालिक को दिखाता है और मालिक से पूरे पैसे वसूल करता है। तो कस्टमर के मुतालबे पर पर्ची पर जो चीज़ जितनी कीमत पर बेची है उससे ज़्यादा लिखना मेरे लिए जायज़ है या नहीं? अगर जायज़ नहीं है, ये एक और सवाल इन्होंने बहुत अच्छा इजाफ़ा किया है कि अगर जायज़ नहीं तो इसका मुताबादिल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि दुकानदार फ़रोख्त कुनिंदा जो चीज़ बेच रहा है उस फ़रोख्त कुनिंदा यानी दुकानदार को, हाँ, सेलर को
جو اصل ریئل پرائس ہے وہی رسید پر لکھنا شرعاً ضروری ہے. ٹھیک. اگر وہ اس سے اپ ڈاؤن کرے گا، قیمت کم یا زیادہ لکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹ کا مرتکب ہو رہا ہے. اور صرف یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اگلے کو اصل قیمت چھپا کر زیادہ قیمت لکھی ہوئی بتانے کا دھوکہ بھی شامل ہے. گویا کہ اس کے اندر دو چیزیں آ گئی، نمبر ایک جھوٹ، نمبر دو دھوکہ. اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر جو اہم ترین بات ہے اور وہ ان دونوں سے بڑھ کر کے بڑا اور سنگین ترین جرم ہے، اور وہ خاص طور پر سیلر کے مقابلے میں وہ جو پرچیزر ہے، وہ جو بندہ سوال جو بتا رہا ہے کہ جو کسٹمر آ رہا ہے، وہ اس کے حق میں وہ اس کا گناہ ہے اور وہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. وہ یہ ہے کہ اصل لکھی ہوئی قیمت کے مطابق چونکہ یہ مالک سے پیسے لے گا تو جو ریئل پرائس ہے اس سے اوپر والی رقم یہ خود اپنی جیب میں ڈال رہا ہے، تو یہ مال حرام ہے، یہ ناجائز مال ہے، حرام مال ہے. مثال کے طور پر کسٹمر آیا، دکاندار سے اس نے 8,000 روپے کی چیز خریدی، دکاندار نے 8,000 کی پرچی بنانا چاہی. اس کسٹمر نے کہا نہیں بھائی آپ 8,000 کی پرچی مت بناؤ بلکہ آپ 10,000 روپے کی پرچی بنا کر کے دو. اب ہوگا کیا، یہ مالک کے پاس جائے گا، مل آنر کے پاس جائے گا، فیکٹری کے مالک کے پاس جائے گا، کارخانے کمپنی کے مالک یا مینیجر جو اس کا اوپر حکام بالا یا افسران مجاز ہیں، یہ ان کے پاس جائے گا کہ جی یہ دیکھو یہ چیز میں آپ کے حکم کے مطابق خرید کر کے لے آیا ہوں اور یہ 10,000 روپے کی ہے. حالانکہ وہ 8,000 روپے کی 2,000 روپے یہ اپنی جیب میں ڈالے گا. یہ 2,000 روپیہ واضح صریح کھلا ہوا حرام ہے. اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اجازت نہیں، قانوناً بھی حرام، آئینی، قانونی، اخلاقی، شرعی اعتبار سے یہ حرام، اس کو کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں کہا جا سکتا. یہ تو ہے اصل مسئلہ جو انہوں نے اس وقت پوچھا کہ کیا میرے لیے وہ اصل قیمت سے زیادہ والی قیمت لکھنا جائز ہے یا نہیں. ہم نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. وہ حرام کھا رہا ہے، تم اگر زیادہ قیمت لکھ کر کو دو گے تو تم بھی جھوٹ لکھ رہے ہوگے، تم بھی دھوکے کے اندر شریک ہوگے. اگلا آدمی حرام مال جو کھا رہا ہے اس میں تم تعاون کر رہے ہو. قرآن کریم یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. نیکی اور نیکی اور تقوی اس پر تو تعاون کرو، لیکن جو گناہ ہے اور جو سرکشی ہے اور جو نافرمانی ہے اس کے اندر کسی قسم کا تعاون نہ کرو. تو یہ تو جرم ہے، یہ تو گناہ ہے، واضح اور صریح قسم کا گناہ ہے. اس گناہ پر گویا کہ تم زیادہ قیمت لکھ کر کے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو اور اس کے ساتھ تمہاری یہ استعانت علی الحرام ہے، اعانت علی الحرام ہے، جو شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. مسئلے کا ایک پارٹ تو یہ ہے. البتہ یہ جب مسئلہ بیان کیا گیا تو اس مسئلے کو بیان کرنے سے آگے والا جو آدمی ہے وہ ایک اور غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی ہم یہاں وضاحت کر دیں. وہ کیا؟ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جب کوئی دکاندار کے پاس کسٹمر آیا اور اس نے ایک یہ چیز خریدی، تو اب جب یہ چیز خریدی اور اس نے بیچی تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے کہ تم اصل قیمت سے زیادہ قیمت لکھ کر کے دے رہے ہو یہ حرام اور ناجائز ہے، تو بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ خرید و فروخت ہی حرام ہو گئی ہے. یعنی وہ جو دکاندار نے اس کو چیز بیچی ہے یہ چیز کا بیچنا حرام اور دکاندار نے جو پرائس اور جو پیسہ وصول کیا ہے وہ حرام. تو وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے. مثال کے طور پر ایک کپ ہے اور وہ کپ ایک آدمی نے آ کر کے مجھ سے خریدا، میں دکاندار ہوں، میں نے 100 روپے کی اس کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے. آگے والا آدمی کہتا ہے بھائی 100 کے بجائے آپ 150 روپے قیمت لکھو. تو یہ جو میں پرچی بنا کر کے 150 روپے لکھ رہا ہوں، 50 روپے زیادہ لکھ رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. آگے والا حرام کھانا چاہ رہا ہے، میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں. یہ 3 قسم کے گناہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے جو کپ بیچا ہے یہ بیچنا حرام ہوا اور اس کپ کے بدلے میں جو مجھے 100 روپیہ ملا وہ 100 روپیہ میرے اوپر حرام ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے ایک حلال چیز بیچی ہے اور حلال پیسے کے بدلے میں بیچی ہے. کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء، ہر انسان کو اپنی ملکیت میں جائز تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے. میں ایک دکاندار ہوں، میں دکاندار کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، آگے وہ اپنے مالک کے ساتھ کیا جھوٹ بول رہا ہے، کیا معاملہ کر رہا ہے،
وہ غلط کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، ہاں میرا جہاں تک بس چلے میں تعاون نہ کروں، میری جہاں تک استطاعت چلے تو میں اپنی صلاحیت اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ حرام معاملے کے اندر تعاون نہ کروں، یہ میرا ایک شرعی فریضہ ہے۔ جہاں تک اس چیز کو بیچنے کا تعلق ہے اور اس کے مقابلے میں اگینسٹ کے اندر جو پیسہ میرے پاس آیا وہ بہرحال حلال ہے، اس کو شریعت میں حرام نہیں کہا جا سکتا۔ جو چیز جس حد تک جائز ہے اس کو اسی حد تک بیان کیا جائے گا، جو چیز جہاں پر حرام ہے اس کو وہیں پر بیان کیا جائے گا۔ یہ ہو گئی مسئلے کی مکمل وضاحت۔ اب انیق صاحب میں اس کے ضمن میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمائیے، میرے پاس بھی کچھ سوالات ہیں۔ وہ یہ انیق صاحب کہ اس سوال کے اندر چھپا ہوا ہمارے سماج کا وصف خیانت قابل غور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کس حد تک خیانت کا، حرام خوری کا، مال حرام بٹورنے کا، ناجائز مال حاصل کرنے کا کس حد تک رواج اور رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے کیسے کیسے چور دروازے ہمارے لوگوں نے رکھے ہوئے، یہ ایک بڑا قابل غور لمحہ فکریہ ہے۔ بہت اہم بات میں اسی طرف آ رہا تھا۔ ایک سوال میں رکھ رہا ہوں اسی ذیل میں، تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی تو یہ جو سیلر ہے، دکاندار ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، اس نے یہ بات کہی کہ صاحب 100 روپے کی چیز، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، 100 روپے کی چیز دے دی، اور جو پرچی بنوائی، انوائس جو بنی، وہ انہوں نے کہا 150 کی بنا دے۔ تو یہ حلال ہے یا حرام، وہ آپ نے اس کا جواب بالتفصیل عطا فرما دیا۔ ایک اور کام ہوتا ہے، سوسائٹی میں عام ہے ایک چیز، وہ 1,00,000 کی پرچی بنوا رہا ہوں میں، اس سے انوائس بنوا رہا ہوں، وہ چیز ہے 50,000 کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ترغیب میں دے رہا ہوں دکاندار کو، وہ ترغیب یہ دے رہا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ یہ چیز 50,000 کی ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں 70,000، 20,000 تم اوپر رکھو، اور یہ بنا دو انوائس 1,00,000 کی، تو 30,000 میں کماؤں گا۔ تو جعلی پرچیاں ایک عام رواج ہے، جو آپ نے ابھی ایک لفظ بڑا اچھا استعمال کیا کہ وصف خیانت۔ تو یہ جو خیانت، یہ یعنی حلال حرام کی تمیز، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، اور اگر حرام میرے پیٹ میں چلا گیا تو میرے پیٹ میں انگارے چلے گئے، آگ چلی گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ جو ابھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ اس میں وہ انوائس جب 1,00,000 روپے کی بنواتا ہے تو ساتھ میں وہ اس کو بھی ایک طرح سے رشوت دے رہا ہے کہ تم بھی 30,000 روپے رکھ لینا، کما لو اوپر، اور 20,000 روپے میں کما لوں گا، یا 20,000 تم کما لو، میں 30,000 روپے کما لوں گا۔ اب اس میں ایک اور گناہ شامل ہو گیا۔ پہلے والے کے اندر تو اس سیلر کے 2 گناہ تھے۔ ایک گناہ اس کا کیا تھا کہ وہ جھوٹ لکھ رہا ہے، دوسرا کیا تھا دھوکہ دے رہا ہے، تیسرا یہ تھا کہ تعاون کر رہا ہے، لیکن حرام نہیں کھا رہا تھا۔ اب جو آپ نے صورت مسئلہ بیان کی، اس صورت مسئلہ کے مطابق اب وہ دکاندار حرام خوری کا بھی مرتکب ہو چکا ہے، اب وہ حرام بھی کھا رہا ہے۔ یہ جو آیا ہوا کسٹمر ہے یہ تو کھا ہی رہا ہے حرام، یہ تو دھوکہ، جھوٹ اور پھر فراڈ، فریب، اس کے ساتھ ساتھ یہ حرام کھا ہی رہا تھا۔ مگر جو صورت اب آپ نے بیان کی، اس کے اندر وہ دکاندار بھی حرام کھا رہا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے چونکہ ہمارا تعلق فتوے کے کام سے، عام ہو گیا ہے، جی عام ہو گیا، سرکاری کھاتوں میں بھی عام ہو رہا ہے، عام ہو چکا ہے۔ اللہ بچائے، ٹینڈر، ٹھیکے، سرکاری دفاتر، سرکاری ڈپارٹمنٹس، اس کے اندر تو عام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عام پرائیویٹ فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے وہ ادارے کہ جو تجارتی بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اسکول چلا رہا ہے اور اس نے اپنے ماتحت کسی بندے کو، اسٹاف کے کسی ممبر کو، انتظامی کسی فرد کو کہا جاؤ جا کر کے یہ اسٹیشنری کا سامان لے کر کے آؤ، وہ مارکیٹ میں اسٹیشنری کے سامان کے اندر بھی یہ خباثت کر رہا ہے، اس خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی ہر جگہ پر، ہر جگہ پر۔ اس لیے وہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں انیق صاحب حرام وہ نہیں کھاتا جس کو ملتا نہیں ہے۔ اصل ایمان تو یہ ہے کہ آپ کو چاروں طرف سے حرام نے گھیرا ہوا ہو، یعنی you are surrounded by the حرام، اس کے باوجود آپ کیا کریں، نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں۔ ایمان کی پاور تو اس کو کہتے ہیں۔ اندھا بولے میں نامحرم کو نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، بھئی کمال کیا ہے تیرا۔ ایک 90 سال کا بوڑھا بولے میں بدکاری نہیں کرتا ہوں، اور بھئی تو کر ہی نہیں سکتا۔
ایک آدمی جس کو گندم کا آٹا دستیاب نہیں، وہ بولے کہ میں شراب نہیں پیتا، اور بھائی تو شراب پی ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تیرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہے، روٹی کے پیسے نہیں ہے، تو شراب کیسے پیے گا؟ تو اصل جو ایمان ہے وہ گرمی سے، سردی سے، حرارت سے، برودت سے، حالات سے، ماحول سے، انوائرمنٹ سے، فضا سے بلند اور بالا تر چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ خوشی ہو یا غمی ہو۔ ایمان کی پاور ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جو آپ کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے اندر رکھتی ہے، جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف منتقل کرتی ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں اشارہ بھی کیا اپنی گفتگو کے اندر کہ یہ جو مال حرام ہمارے جسم میں جاتا ہے، خدا را ذرا اس کی نحوست پر بھی ضرور توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو پاکیزہ، طیب، حلال مال کھاؤ۔ آگے والا جملہ بڑا عجیب ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے خطوات، نقوش اور راستوں پر مت چلو۔ اچھا، یہاں حضرات مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت علمی نقطہ یہ بیان کیا ہے، شیطان کا راستہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن خطوات، شیطان کے نت نئے جدید ترین بہت سارے راستے، پتہ چلا حرام مال سے بہت سارے شیطانی راستے کھل جاتے ہیں، حرام مال سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، حرام مال کی وجہ سے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ دنیا کے اندر اس کے اثرات بد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے پاکیزہ رشتوں کی عجیب کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اندرونی طور پر پر اسرار کہانیاں، کیسے میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اعزاء اقربا رشتہ دار کمیونٹی میں آپ اپنی عزت کھو دیتے ہیں، حرام مال والا عزت نہیں پاتا، آپ اپنے تمام کے تمام دوست و احباب کے اندر پیٹھ پیچھے برائیوں کا منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ بن جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریب میں کوئی حرام کھانے والا بڑی گاڑی، لال پیلی نیلی گاڑی، پروٹوکول، مال متاع والا آئے گا، ظاہری طور پر لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مگر اس کے سامنے سے گزرتے ہی آپس کے اندر لوگ اس کی برائی کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، حلال مال والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں خدا ڈالتا ہے، مال حرام کھانے والے کی نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات، موذی مرض پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، مہلک امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کل اتنے امراض، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، فالج ہے، فلاں فلاں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ مال حرام والے کو یہ پیدا ہوتے ہیں، خدا کے نیک بندوں کو بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے، جو قرآن و سنت سے معیار پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، اب اگر یہ تکلیفیں آئی ہیں تو یہ آپ کے لیے عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے، رفع درجات کا ذریعہ ہے، بلندی درجات کا ذریعہ ہے، کفارہ ذنوب کا ذریعہ ہے، یعنی آپ کے گناہوں کا ازالہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ بدکار ہیں، آپ مال حرام کھانے والے، تو پھر یہ عذاب ہے۔ نوجوان اولاد کی ایکسیڈنٹل موت، اچانک اموات، حدیثوں میں آتا ہے آخری دور کے اندر اچانک موتیں عام ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد نافرمان، آج کیا ہے، بے شمار لوگ ہر وقت پروگراموں کے بعد دعا کے وقت پہ آتے ہیں، مفتی صاحب دعا کر لیجئے، بہو بات نہیں مانتی ہے، مائیں کہتی ہیں، بیٹیاں بات نہیں سنتی ہیں۔ اچھا، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو مال ہمارے ابا لے کر آئے یہ حلال کم تھا، حرام زیادہ تھا، اس کا واضح طور پر الٹیمیٹلی اثر ان پر پڑتا ہے، اور وہ خطوات شیطان میں شامل ہے، خود قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آپ اولاد کی نافرمانی کا آج تذکرہ کرتے پھر رہے ہیں، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، کسی اور کو مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے، پائپ لائن کے اندر خرابی ہے، آپ نے ان کو حلال کا لقمہ نہیں کھلایا۔ وہ جو ہم بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی مائیں ان کو دودھ پلاتے وقت جھولی لوری دیتی تھی، درود پاک پڑھتی رہتی تھی، حلال پاکیزہ غذا اور خوراک کھلانے کا اہتمام اولاد کو کیا جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے کو لقمہ حلال کھلانا، اس کی اچھی تربیت کرنا، بے شمار بڑے بڑے صدقات کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟
کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں حلال مال کا نسلوں پر اثر پڑتا ہے، وہ نافرمان بنے گی۔ ایک صحابی نے تو ایک اور بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نسلوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، جو ہمارے تحت چلنے والے گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ بھی سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، اثرات وہاں تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جیسا غذا کا ٹکڑا جسم میں جائے گا ویسا عمل باہر کو صادر و ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ انبیاء اور رسول تو ہمیشہ کھاتے ہی پاکیزہ ہیں، وہ تو مشکوک کے قریب ہی نہیں جاتے، وہ تو مشتبہ کے قریب بھی کبھی نہیں گئے، تصور بھی نہیں آ سکتا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے عام انسانوں کو حکم دینا مقصود ہے۔ کیا وجہ ہے؟ طیب کھاؤ اور صالح اعمال کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا ہے جیسی خوراک اندر جائے گی ویسے اعمال ظاہر ہوں گے۔ غذا اگر حرام، اعمال بھی حرام، غذا حلال، اعمال بھی حلال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال حلال ہوں۔ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ ہم یہ جو قرآن کی واضح آیت پتہ چل رہی ہے نا، واضح آیت کہ حلال کھاؤ اور حلال کے بعد فرمایا اچھے اعمال کرو، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کا واضح جواب تو یہ ہے کہ آپ کا دعا کرنے کا دل اس لیے نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل اس لیے نہیں کرتا، اعمال صالحہ روزہ رکھنے کا دل اس لیے نہیں کرتا کہ برادرم آپ کی آمدنی حرام ہے، آپ کی آمدنی مشکوک ہے، ذرا اس کا جائزہ لے لیں، اس کا تجزیہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو یہ کہنا وہ برا لگے گا اس کو، لیکن حقیقت بات تو یہی ہے۔ اگر ایک انسان اعمال صالحہ پر نہیں آ رہا تو اسے سوچنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں۔ میرا یہ خون، میرا یہ جسم، میری یہ رگیں، میرا یہ گوشت پوست کا سرتاپا اگر یہ دین کی طرف صلاحت کی طرف اور اصلاح اور اعمال کے اچھے ہونے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو اصل میں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے۔ ان ساری باتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اور ایک انیق صاحب معاملہ ہے قانونی اسلام کا اور ایک اخلاقی اسلام کا۔ ہم قانونی اسلام پر تو مرنے مارنے کے لیے تلے رہتے ہیں، یہ جو گلی کوچے کے اندر جگہ جگہ پر یہ جو ہم نے اپنے طور پر اسلام کی جو اخلاقیات ہیں ان کی نعوذ باللہ دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اور یہ جو سچی بات یہ ہے شراب وہ نہیں پی رہا جس کو مل نہیں رہی ہے، انیق صاحب حرام کا مرتکب وہ نہیں ہو رہا جس کو حرام مل نہیں رہا، حرام ملے اور وہ ہاتھ تک نہ لگائے، یہ ہے اصل ایمان، اور اس ایمان کی پاور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، ابھی کیونکہ گفتگو بہت طویل ہو گئی اس سوال کے جواب میں، لیکن اس کا جو حل ہے، جو یعنی 30 سال پہلے 40 سال پہلے اس طرح کے تاریخ معاشرے نہیں تھے، ایک خوف خدا موجود ہوتا تھا، جس طرح آپ نے بات فرمائی نا کہ حرام وہ نہیں کھا رہا جس کو موقع نہیں مل رہا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اب بھی دیکھتے ہیں، تعداد کم ہو گئی کہ وہ جتنا چاہیں حرام کھا سکتے ہیں، جتنی چاہیں وہ رشوت لے سکتے ہیں، لیکن وہ ٹھڈے پہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیٹ میں حرام جائے، اور وہ اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال ڈالتے ہیں۔ تو اس میں جو سماجی تانے بانے ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں بیوی روک دے شوہر کو کہ اس گھر میں حرام نہیں آئے گا، نہ تم حرام میرے پیٹ میں ڈالنا نہ میرے بچوں کے پیٹ۔ یہ بہت اہم ترین بات آپ نے کی۔ آپ نے کہا نا کہ حل کیا ہے، تو دیکھیں اس میں سب سے پہلا کلیدی اور بنیادی کردار بیوی کا ہے، ٹھیک، اولاد کا۔ اولاد بعض اوقات چھوٹی ماں کا ہے، ماں کا، والدین کا اور بیوی کا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے اور آپ نے زیادہ دیکھے ہوں گے جو ایسی کی پوسٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک دن میں کروڑوں کما سکتے ہیں، لیکن انیق صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مہینے کے آخر میں اپنے کچن کو چلانے کے لیے پریشان گھوم رہے ہیں۔ ایسے ہیں اور کتنے سارے لوگ ہیں اچھا خاصا ان کو روزانہ کی بنیاد پر آفرز ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں حاصل کرتے، اور یقین جانے کہ اپنے بیوی بچوں کے علاج کے حوالے سے، ان کا بہتر علاج، ان کی اچھی تعلیم و تربیت، ان کے اچھے بڑے اسکولوں کے اندر تعلیم، پیٹرول اور گاڑی کے خرچے اور اپنے کچن کے خرچے کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے پیام صبح کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
رب کعبہ کی قسم یہ لوگ کامیاب ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کی قسم سعادت مند لوگ ہیں، یہ اتنے پیارے لوگ ہیں، آسمان والا رب دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ایسے لوگوں کے مقابلے میں بڑے بڑے نامی گرامی مشہور دیندار جن کو ہم ولی عالم بڑا بڑا دیندار سمجھتے ہیں، ان کا کردار بہت پست ہوگا۔ ایسے عام نارمل مسلمان جو حرام سے روزانہ آفر کے باوجود اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خدا کی نظر میں یہ بہت بلند و بالا ہیں، یہ بڑے بلند و بالا لوگ ہیں۔ پاکستان ان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سچی بات یہ کہ عالم اسلام کا مکھن ہے، یہ لوگ امت مسلمہ کی کریم ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے وسیلے سے دعا یہ بڑے قابل لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے انیق صاحب؟ ظاہری طور پر تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، ظاہری طور پر وہ پریشانی کو ٹینشن کو اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اس تکلیف اور اس پریشانی کے پیچھے چھپا ہوا قدرتی فطری سکون، اور وہ جو اللہ ان سے بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ جو آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے قابل تحسین لوگ ہیں، بڑے قابل تعریف لوگ ہیں، اور ان جیسے لوگوں کی تحسین بھی ہونی چاہیے۔ سچی بات ہے کہ ایسے لوگ ملتے ہیں ایسی ایسی پوسٹوں سے ریٹائر ہوئے کہ اس پوسٹ کا نام سنتے ہی لوگوں کے منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے، رال ٹپکنے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا سابق فلاں صاحب، لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ 80 گز کے 120 گز کے مکان میں کسی کچے علاقے کے اندر وہ رہ رہے ہیں، بھرم کے ساتھ، سفید پوشی کے ساتھ، اپنی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے مجاہدے کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، ایثار و قربانی کی زندگی گزاری ہے۔ یہ قابل فخر لوگ ہیں، قابل تحسین لوگ ہیں۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کبھی کبھی ان کی اولاد ان سے شکایت یہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ 80 گز کا گھر، یعنی 80 گز کے گھر سے مراد ہوا 3 مرلے کا گھر یا 4 مرلے کا گھر، اس میں رکھا آپ نے، ہم نہ اچھے اسکولوں میں پڑھے، نہ آپ نے ہمیں باہر بھجوایا پڑھنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ اپنے والدین سے شاکی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ شکایت دراصل ہو رہی ہے ان کے حلال کھانے سے۔ تو کیا اولاد کو اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، یا والدین کو چومتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایسے والدین دی؟ اصل بات تو یہی ہے، اور خاص طور پر اس میں بھی والدین کا یہ عمل دخل ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کی اہمیت اولاد اور بیوی بچوں کو بار بار بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، اور ان کو بتائیں کہ آپ مثالیں دے کر کے، یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، مثال کے طور پر یہ بتا دو بیٹا آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے اور میں حرام کما کر کے آؤں 1,00,000 روپے دے دوں، 4 دن کے بعد آپ کی ایکسیڈنٹل موت ہو، یہ بہتر ہے آپ کے لیے؟ موذی مرض بہتر ہے کیا آپ کے لیے؟ مہلک امراض بہتر ہے کیا آپ کے لیے؟ گھروں کے اندر ناچاقی یہ بہتر ہے کیا آپ کے لیے؟ حسد اور بغض اور کینہ یہ بہتر ہے؟ ہمارے وہ دوست اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے، بھائی جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ نام لے کر کے مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے کئی سارے علاقے، پوش ایریا، سٹینڈر کے ایریا، وہ گھر اور ولاز نہیں ہیں، تنور ہیں، آگ لگی ہوئی ہے ان کے اندر، ان میں بیوی اس کا اپنا الگ رخ ہے، شوہر کا الگ رخ ہے، اولاد نافرمان، پیچھے وجہ کیا ہے؟ رزق حرام، اس رزق حرام کی یہ نحوست ہے، نحوست، بے برکتی آ جاتی ہے۔ مفتی صاحب بالکل تفصیل کے ساتھ آپ نے بس بیان فرما دیا، جزاک اللہ۔ محمد کاشف صاحب ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر تعمیر ہو رہا ہے اور اب اس کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے، تمام کمرے اور واش روم مکمل ہو چکے ہیں، مگر مستری لوگوں نے ہمارے باتھ روم کی جو WC ہے وہ قبلے کی طرف بنا دی ہے، جس کی وجہ سے ایک پرابلم ہوتی ہے۔ تو اب ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ ایک اہم شرعی مسئلہ ہے۔ واضح طور پر کئی کتب صحاح کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت میں، پیشاب وغیرہ کرتے وقت، نہ قبلے کی طرف استقبال ہو نہ استدبار ہو، نہ پیٹھ ہو اور نہ استقبال ہو، یعنی نہ آمنا نہ سامنا، چہرہ بھی اس طرف نہیں کرنا چاہیے،
اور پیٹھ بھی اس طرف نہیں کرنا چاہیے جب انسان قضاء حاجت کر رہا ہو، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مدینہ کے اندر چونکہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا اور غَرِّبُوا، کہ اپنا رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر دو۔ ہمارے اعتبار سے تو نہیں یہی حکم، ہمارے اعتبار سے تو جنبو و شملو ہوگا کہ یا جنوب کی طرف ہو جاؤ یا شمال کی طرف ہو جاؤ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہ چہرہ اس وقت قبلے کی طرف ہو، نہ پیٹھ اس طرف ہو، یہ ناجائز ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ترمذی کے اندر ایک اور بات بھی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آئے فقدمنا الشام، ہم مدینہ طیبہ سے جہاد اور تبلیغ اسلام کے سلسلے کے اندر شام آئے، فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلہ، ہم نے دیکھا کہ وہاں کے کئی سارے جو لوگ ہیں ان کے گھروں کے جو واش روم ہیں وہ قبلے کے رخ پر بنے ہوئے، تو اب ہم کیا کریں، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کہتے ہیں فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، ہم اپنا رخ اس سے چینج کر کے بیٹھتے تھے اور پھر ہم نے یہ کام کیا کہ ساتھ ساتھ میں استغفار بھی پڑھتے تھے، اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے، توبہ بھی کرتے تھے اور اپنا رخ بھی چینج کر لیتے تھے۔ اچھا پھر معافی کیوں کرتے تھے، معافی کیوں مانگنا؟ معافی اس لیے مانگنا کہ بعض اوقات جلدی میں انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، چونکہ جس رخ پر بنے ہوئے انسان اسی رخ پر بیٹھ کر کے قضاء حاجت کر لیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم استغفار کرتے رہتے تھے اور کئی دفعہ ہم نے ان کو توڑا۔ اب یہاں چونکہ مکان کی تعمیر کا انہوں نے پوچھا ہے تو ایک بات ذہن کے اندر رکھے، لازمی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیشہ کہ WC واش روم ٹوائلٹ وغیرہ کا رخ کبھی بھی WC وغیرہ کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، نہ چہرہ قبلے کی طرف جائے نہ پیٹھ قبلے کی طرف جائے، یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ پھر ایک ایسا گناہ ہے جو چلتا ہی رہتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے نا مکان تو یہ آپ نے تعمیر کر لی اور یہ گناہ چلتا رہے گا، اس لیے اس کو توڑنا ضروری ہے، توڑ کر اس کا رخ چینج کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ پریشانی پیش آتی ہے ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر جو یہ شرعی مسئلہ نہیں جانتے، اور ہوٹلز وغیرہ کے اندر، دنیا بھر میں کسی بھی ہوٹل کے اندر جا کر کے قیام کرنا پڑے، جیسے کہ آپ حضرات کے سفر ہوتے ہیں، ہمارے سفر ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں پر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر اس کا رخ WC وغیرہ کا قبلے کی طرف ہو، تو یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ اور اگر کہیں پر بنے ہوئے ہوں اور آپ نہیں توڑ سکتے تو پھر اپنا رخ تبدیل کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک البتہ گنجائش کی بات سمجھ لیں یا جو بھی، وہ یہ ہے کہ عین قبلے کی ممانعت تو ہے، یعنی بعین ایگزیکٹ قبلہ کی طرف 45 ڈگری دائیں طرف، 45 ڈگری بائیں طرف، ٹوٹل 90 ڈگری کا اگر انحراف ہو جائے، یعنی آپ تغیر تبدل کر لیں 90 ڈگری، یعنی 45 ڈگری دائیں طرف، 45 ڈگری بائیں طرف، آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ 45 ڈگری سے زیادہ اگر آپ باہر کے دائرے کے اندر آ گئے دائیں یا بائیں تو پھر اس کی گنجائش ہوگی اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، لیکن اگر 45 ڈگری کے اندر آپ نے کیا تو یہ شرعاً ناجائز ہے، اس کو توڑ کر نئے واش روم بنانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے اور لوگ اس سے باخبر نہیں ہوتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے یہ جاوید ستار صاحب کراچی سے سوال، کیا بلکہ 2-3 سوالات ہیں، 2 سوالات ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے، اور مہر کم رکھنا شرعاً کیسا ہے، اور مہر فاطمی کتنا تھا اور آج کل کے حساب سے مہر فاطمی کتنا بنتا ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ مہر کتنا رکھنا چاہیے، یہ سوال بڑا ہی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ دراصل ہمارے معاشرے کے اندر مہر کے بارے میں کچھ غلط قسم کے تصورات ہیں، اور وہ تصور کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مہر کم سے کم رکھا جائے اور مہر جو ہے وہ اس کی مقدار کم سے کم ہونی چاہیے، یہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ تو ہم یہ بات سنتے ہیں اور ہم نے بچپن سے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ بڑے بوڑھے کئی دفعہ نکاح کی تقریب کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے 32.5 روپے رکھ دو، پتہ نہیں یہ 32.5 روپیہ کہاں سے آیا،
اور اس کے کیا لاجک ہے، یہ اس کے پیچھے بات کیا تھی. ہو سکتا ہے کسی زمانے کے اندر مہر کی کم سے کم مقدار شاید یہ بنتی ہو تو بنتی ہو، واللہ تعالی عالم بالصواب. اصل بات یہ ہے کہ مہر کتنا رکھنا چاہیے اس کے بارے میں شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر کی مقدار مقرر کرنا ضروری ہے. شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت، یہ دو لفظ میں نے استعمال کیے. اچھا، شوہر کی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی ہے جو اچھا خاصا کماتا ہے، لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے. اب ذرا بتائیے کہ یہ کروڑ پتی آدمی جو یومیہ ہزاروں روپیہ خرچ کر لیتا ہے، اپنے چھوٹے موٹے ایونٹ پہ بہت پیسہ خرچ کر لیتا ہے، اور عام طور پر ایک دعوت پر جا کر کے ہزاروں روپیہ اپنی فیملی والوں کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ اڑا لیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جو کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، وہ مہر رکھ رہا ہے 5,000 روپیہ، وہ رکھ رہا ہے 20,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 15,000 روپیہ. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیسے درست بات ہو سکتی ہے؟ اور بھائی، ایک تم رشتے کو حلال کر رہے ہو، نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، خدا تمہارا گھر آباد کر رہا ہے، اور اتنا بڑا ایک انسٹیٹیوٹ وجود کے اندر آ رہا ہے، ایک آرگنائزیشن، ایک فیملی، ایک ادارہ وجود کے اندر آ رہا ہے، اور زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے وہ حلال ہو رہی ہے، جو ایک عورت کا اعزازیہ ہے، وہ آپ رکھ رہے ہو 5,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہے؟ کیا تمہاری استطاعت اور صلاحیت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. تم نکاح سے چھوٹے درجے کے کام، یہ تو سنت انبیاء ہے، یہ تو تمہاری تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، یہ تو پاک دامنی اور عفت کا ذریعہ ہے. اس سے چھوٹے چھوٹے مقاصد پر تم لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہو. لہذا ایک کروڑ پتی آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ مہر لاکھوں روپے کے اندر مقرر کرے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا شوہر کی استطاعت کا معاملہ. لیکن ایک اور آدمی ہے، تنخواہ دار ہے، غریب آدمی ہے، ملازم ہے، مزدور ہے. اب یہ جو ملازم اور مزدور جس کی ٹوٹل ماہانہ تنخواہ فرض کرو 60,000 روپیہ ہے، 50,000 روپیہ ہے، 70,000 روپیہ ہے، 40,000 روپیہ ہے. اب ایسے آدمی کا اگر مہر مقرر کیا جائے 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، تو وہ جو میں نے شروع میں جملہ کہا تھا یہ اس کے مطابق نہیں ہے کہ شوہر کی استطاعت کے مطابق. تو یہ شوہر کی استطاعت نہیں ہے. اب یہاں پر وہ 20,000 روپیہ، 15,000 روپیہ، 30,000 روپیہ بھی مہر رکھے گا تو بس ٹھیک ہے، مناسب ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق ہے. یہاں میں ایک اور بات بھی ضمناً ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ استطاعت نہیں ہے اور مہر بہت زیادہ رکھ لیا، یہ بھی ہمارے ہاں خرابی. اصل میں تو ہمارے ہاں مصیبت یہ کہ ایگزیکٹ قرآن و سنت، شریعت کا مزاج، اولاً اس کا علم نہیں ہوتا، اور اگر اس کا علم ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. افراط ہے یا تفریط ہے، یا ادھر بہت گڑبڑ یا ادھر بہت زیادہ گڑبڑ. ایک گڑبڑ تو میں نے بتا دی کہ مہر کم سے کم رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید شریعت کا تقاضا ہے، حالانکہ مہر کم سے کم رکھنا کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے، کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے. ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ مہر بہت کم سے کم رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک خرابی تو یہ. اب دوسری خرابی کی طرف، وہ کیا؟ دینے کی نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، صرف اور صرف نام بنانے کے لیے، لڑکی والوں پر روب ڈالنے کے لیے، یا وہ جو ٹینٹ کے نیچے افراد اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نا ان کو سنانے کے لیے، یا وہ جو مسجد کے اندر نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، یا شادی ہال میں جو تقریب ہو رہی ہے، یا گھر کے کمپاؤنڈ کے اندر، لان کے اندر جو نکاح کی تقریب ہو رہی ہے. کتنا مہر رکھا جائے؟ 50 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ. اور اس کی اپنی سیلری کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ، 70,000 روپیہ، 80,000 روپیہ. متوسط گھرانے کا آدمی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم دو گے 50 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ دو گے؟ اور شریعت کا پہلا تقاضا تو یہ کہ ابھی دو، رخصتی کے وقت میں دے دینا سب سے بہتر ہے. اور اگر نہیں دیتے ہو تمہارے ذمہ قرض ہے، جب تک تم ادا نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا، وہ بھی بیوی کی اجازت سے. اگر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے بعد میں دے دینا، لیکن اگر بیوی پہلی رات مطالبہ کرے، نکاح کا جملہ بولتے ہی اگر وہ مطالبہ کرے، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. شب زفاف یعنی رخصتی کی رات میں اگر وہ کہے کہ مجھے میرا مہر دو، 1% اس کو برا ماننے کی ہرگز اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے. اور پھر کیا کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ؟
یہ کام کرتے ہیں اسی وقت سے ان کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بیک آف دی مائنڈ کے اندر یہ بات رکھا ہوا ہے، ارے دینا دلانا کس نے ہے، صحیح بات، کون دے گا، کس کو دے گا، کس نے دینا ہے، ہم نے تو نہیں دینا ہے، بس یہ ایک بات ہے لوگوں کے تاکہ کان کھڑے ہو جائیں، لوگ دیکھیں، ایک دوسرے سے آنکھوں میں اشارے کریں، اچھا اتنا مہر رکھا، ایک بھرم بازی ہو جائے۔ یاد رکھیں ان ساری باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مہر مقرر کرتا ہے اور اس کی اندر من میں دل میں ادا کرنے کی نیت نہیں، یہ نکاح نہیں، زنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حرام ہے یہ نیت رکھنا حرام ہے، اس لیے مہر ادا کرنا لازم ہے ہر صورت، یہاں تک کہ اتنا لازم ہے اگر یہ آدمی مر گیا اس کے ترکے میں سب سے پہلے کفن دفن کا متوسط خرچہ نکالا جاتا ہے، اس کے فوراً بعد کیا کام کیا جاتا ہے، قرضہ ادا نہیں کیا تو قرضہ ادا کرے، بیوی کا اگر مہر ادا نہیں کیا تھا کسی وارث کو کوئی مال نہیں دیا جائے گا، پہلے مہر ادا کروایا جائے گا، اور اگر بیوی مر گئی یعنی پہلے شوہر مرا اس کے بعد بیوی مر گئی، وہ مہر پھر بھی نکالا جائے گا اور نکال کر پھر بیوی کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر لازمی اور شرعی تقاضا ہے۔ تو اب یاد رکھیں بات یہ ہے کہ مہر کم سے کم رکھنا اس کو شریعت کا تقاضا سمجھنا یہ بھی غلط ہے، مہر اتنا زیادہ رکھنا کہ اپنی استطاعت پہنچ اور صلاحیت سے بھی زیادہ اور اندر میں نیت یہ ہو کہ میں ادا نہیں کروں گا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بدکاری کہا گیا، زنا کہا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ اب آ جائے بیوی کی طرف، بیوی کی حیثیت کے مطابق کیا مطلب بیوی کی حیثیت؟ بعض اوقات انیق صاحب کوئی لڑکی دلہن اتنی کھاتی پیتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر پر روزانہ آئس کریم کی مد میں ہزاروں روپے لے لیتی تھی، ہوٹلنگ کی مد میں ہزاروں روپے جا کر کے خرچ کر لیتی تھی، اپنے فرینڈز، اپنی یونیورسٹی کی کولیگز، اپنی کلاس کی طالبات کے ساتھ مل کر کے وہ اچھا خاصا کھاتی پیتی ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اب ایسی لڑکی کا آپ مہر رکھ رہے ہیں 12,000 روپیہ، ایسی لڑکی کا آپ مہر رکھ رہے ہیں 15,000 روپیہ، تو یہ تو بیوی کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ایسی لڑکی کا مہر رکھ رہے ہیں 20,000 روپیہ، وہ 20,000 روپیہ تو یومیہ خرچ کرتی ہے، آپ نے اس کا کیا اعزاز و اکرام کیا، آپ نے اس کی کیا تکریم و توقیر کی ہے، آپ نے اس کا کون سا احترام اور اس کا کون سا آپ نے اس کو ادب اور بہت اعزاز عطا کیا۔ اس لیے ایسی صورت میں بیوی کی حیثیت کے مطابق ہرگز نہیں ہوگا 15-20,000 روپیہ 10,000 روپیہ مہر رکھنا، بالکل غلط ہوگا۔ وہ تو اس سے زیادہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس خرچ کر لیا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے فقہ کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب بیوی بیاہ کر کے کوئی شوہر اپنے گھر میں لاتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کو دیکھے۔ انیق صاحب نان و نفقہ سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ نان و نفقہ سے مراد ہوتا ہے قیام، طعام، لباس، علاج معالجہ، یعنی اس کی بورڈنگ، اس کا کھانا پینا، اس کا رہائش، نان نفقہ۔ اب رہائش اور نان و نفقے کا معیار کیا ہوگا؟ وہ تو آپ 10,000 روپے سے شروع کر کے 10 کروڑ تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو اب شریعت نے کہا شوہر دیکھے اگر یہ میری بیوی جب بیٹی کے طور پر اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی، وہاں کام کرنے والی نوکرانی اور ماسی بھی اس کو دستیاب تھی، شوہر پر لازم ہے کہ اب یہاں نوکرانی اور ماسی کا بھی انتظام کرے۔ اگر یہ وہاں پر ایک اچھے بیڈ، اچھے گھر، اچھے کمرے میں شوہر پر لازم ہے اسی جیسے معیار کا اس کے گھر کا انتظام اور بندوبست کرے، اسی جیسا معیار کا انتظام کرے۔ یہ ہے اس کی پچھلی زندگی کے مطابق۔ یہ نہیں ہو سکتا انیق صاحب کہ ایک عورت ہے اچھا خاصا کھاتا پیتی اور آپ اس کو آ کر جنگل و صحرا اور بیابان کے اندر رکھیں اور جانوروں کی خدمت پر معمور کروا دیں کہ وہ جانوروں کے پیشاب صاف کرنے لگ جائے۔ ایسا نہیں، موچی کی شہزادی سے نکاح اور شادی یہ کفو کا مسئلہ کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے کفو کا مسئلہ، ہم پلہ ہونا، ہم برابر ہونا۔ ہاں ایک جنگل میں خاتون رہتی ہے، صحرا و بیابان میں کوئی خانہ بدوش ہے، اس کے لیے 10,000 بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وہاں شریعت کہے کہ ٹھیک ہے 10,000 بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کو عام طور پر پیسے اتنے ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب اس پوری بات کا جو حاصل اور خلاصہ نکلتا ہے وہ حاصل اور خلاصہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے ہمیشہ مہر مقرر کرنا چاہیے بیوی کی حیثیت اور شوہر کی استطاعت کے مطابق۔ اب دو باتیں آپ کی اجازت سے اور، انہوں نے پوچھا ہے کم سے کم مہر کتنا ہے؟ یہ بنتا ہے 30.something گرام چاندی، یہ ہے کم سے کم مہر۔ آج کل کے حساب سے پیسوں میں 8,925 روپیہ آج کی ڈیٹ میں، یعنی کیا مطلب 8,925 روپیہ
یہ وہ 10 درہم اس زمانے کے جو ہوتے تھے اس کے برابر ہے. 8,925 یعنی آپ سمجھ لیں 9,000 روپیہ. 9,000 روپے سے کم مہر بن ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک. یہ ہے اس کی کم سے کم مقدار. ٹھیک. زیادہ کی شریعت میں کوئی مقدار نہیں ہے, وہ میں نے وہ ترتیب تفصیل جو بتا دی. ایک اور سوال انہوں نے پوچھا مہر فاطمی, بہت اچھا سوال پوچھا یہ جاوید ستار صاحب نے, بہت اچھی بات پوچھی. اللہ کرے اس سے ہمارے لوگوں کی وہ والی غلط فہمی دور ہو جائے جو لوگوں کے دماغوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے کہ جناب مہر کم سے کم رکھو اور شاید یہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں, شاید ہم یہ شریعت کی خدمت کر رہے ہیں. یاد رکھیں مہر فاطمی آج کل کے حساب سے 4,46,000 روپیہ بنتا ہے. آج کل کے حساب سے 4,46,000 روپیہ 4.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 4.5 لاکھ روپیہ. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا جو مہر مقرر وہ یہ مہر تھا. مہر فاطمی یہ ہے 4.5 لاکھ. آج بھی 4.5 لاکھ روپیہ ایک وقت رکھنے والی رقم ہے, ایک ہیوج اماؤنٹ ہے, یعنی بہت بڑا اماؤنٹ بھی نہیں ہے لیکن کم از کم وہ 20-25 ہزار سے تو اچھا خاصا اماؤنٹ ہے نا. تو یہ 4.5 لاکھ روپیہ مہر فاطمی ہے. ہاں یہ شریعت میں لازم نہیں کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کا مہر فاطمی ہی رکھے, نہیں, لیکن اس سے اس غلط فہمی کا تو ازالہ ہو گیا نا جو لوگوں کے دماغوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جناب مہر کم سے کم رکھو تو یہ شریعت کا تقاضا ہے, اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو شریعت کا تقاضا سمجھتے ہیں تو پھر مہر فاطمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے, وہ آج کے دور کے حساب سے بھی 4.5 لاکھ روپے بن رہا ہے. اس لیے مہر. اچھا, اور ایک اور بات جو مجھے کرنی تھی وہ یہ, شادی کے سارے اخراجات کیے جاتے ہیں جناب علی, ولیمہ, مہندی, مایوں, یہ رسم وہ رسم, حالانکہ ان رسومات کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لڑکی کا کھانا شریعت میں ہے ہی نہیں ہے, اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں ہے, تو یہ سب اخراجات کیے جا رہے ہیں. اچھا, ولیمہ ایک معتدل انداز میں بھی آپ کر سکتے تھے. یہ جو 12 آئٹم, 25 آئٹم, 40 آئٹم اللہ بچائے کون کھاتا ہے, ضائع ہو رہا ہے. ان سب کے مقابلے میں جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اس بیوی کا مہر اچھا رکھو, اس بیوی کو صحیح اور مناسب اعزازیہ دو, یہ اس کا نذرانہ اعزاز, اکرام, تکریم, توقیر ہے, وہ کرو. وہ کم سے کم رکھیں گے اور ادھر ادھر کے اخراجات پہ, لائٹنگ پر اور مایوں پر اور لڑکی کے کھانے پر اور ولیمے پر مصرفانہ اخراجات کریں گے. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تصور نہیں ہے. مہر جو اصل حقیقی چیز ہے اس کے اندر آپ اضافہ کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے. ہمارے استاد حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بے زبان کو زندگی میں ایک ہی تو رقم ملتی ہے جو اس کی ذاتی آنرشپ اور ملکیت والی ہوتی ہے. کیوں؟ جب تک وہ لڑکی ماں باپ کے پاس ہے سارا پیسہ باپ کا ہوتا ہے, وہ اس کو خرچے کے لیے, استعمال کے لیے رقم دیتا ہے, اس کی ملکیت نہیں ہوتی. اور جب وہ لڑکی شادی کروا کر کے اپنے والد کے, اپنے شوہر کے پاس آ گئی, اب سارا اماؤنٹ اور سارا پیسہ شوہر کا ہوتا ہے. تو بیوی کو ساری زندگی ذاتی جو ملنے والی رقم ہے عام طور پہ وہ مہر ہی ہوتی ہے, اس میں کشادہ دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ایک بات واضح ہو گئی. مفتی صاحب آپ کی گفتگو کو میں روکنا نہیں چاہتا تھا, بڑی اہم گفتگو تھی یہ, لیکن ویڈیو کوئسچنز رہ گئے. انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں وہ کوئسچنز بھی ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں. خواتین و حضرات, پیام صبح کا وقت مکمل ہوا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.